बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप लेक्चरर हैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। मियाँ हाफिज़ शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एमफ़िल किया है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो ये सारी बातें जो हैं हम डिटेल से मियाँ हाफिज़ शफ़क़त महमूद साहब से करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। जी, सबसे जी। पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया जनाब। जी, जी। शफ़क़त साहब, बात करें तालीम के हवाले से, जी, जी। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो 94 न्यूज़ चैनल है, इसको हैव करने पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको जो है इसमें इस सफ़र में कामयाबियाँ नसीब बहुत फ़रमाए। शुक्रिया। जी, मैं जो है मेरी पैदाइश तो यहीं भावलपुर सिटी की है। वैसे हमारा जो ख़ानदान है वो एक कस्बा है चेलेवैन, तहसील कैरोड़ पक्का में। ठीक। कैरोड़ पक्का से है कोई 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे। वहाँ से हमारा ख़ानदान बिलोंग करता है। और दूसरा जो हमारी फैमिली है वो तहसील खैरपुर टामे वाली में, भावलपुर से आप जब हासिलपुर रोड जाएं तो इसरानी एक स्टॉप आता है, उसके साथ चेला वैन है, वो भी चेला वैन है, वो भी हमारी फैमिली वहाँ से बिलोंग करती है। तो मेरी पैदाइश यहीं भावलपुर हुई, लेकिन बचपन ऑफ कोर्स वहीं गुजरा चेला वैन में। मैंने इब्तदाई तालीम सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे भी जो हमारा ख़ानदान है, आपको मैं एक बात बता दूं, अल्लाह जी। की हम सब पे रहमत है कि माशाअल्लाह। जो हमारा ख़ानदान है उसमें जो 10 साल का बच्चा होता है वो हाफिज़ होता है। और माशाअल्लाह। हमारे ख़ानदान में जो हुफ़ाज़ किराम हैं वो कसरत से हैं, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो हमारे ख़ानदान में बच्चा पैदा होता है, चाहे बच्ची हो बच्चा हो, उसको सबसे पहले कुरान मजीद मेमोराइज़ कराया जाता है, हाफिज़ बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है ना जी, फिर इब्तदाई तालीम की तरफ तो मैंने भी सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद जो है ना इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। चेलवैन के साथ एक और कस्बा है, तहसील मेलसी में आता है, वैरसी वैन, उधर से जो स्कूल है वहाँ से मैंने प्राइमरी की। फिर मैं जो है अपना जो एलिमेंट्री क्लासेस का सफ़र है, छठी सातवीं आठवीं, वो जी। मैंने फिर भावलपुर से की। मिडल भी, मैट्रिक भी, फिर आईसीएस किया एससी कॉलेज से। फिर उसके बाद जो है कुछ अर्सा इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। फिर यही इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से जो है मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में 2012 में। और ठीक। फिर उसके बाद जो है ना जी 2015 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया है पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस ठीक। में मैंने फिर एमफिल किया है 2015 से 2018 में मैं पास आउट हुआ हूँ। मेरा वाइवा जो है वो डिफेंस हुआ है 2018 में। तो ये मेरा एक जो है तालीमी सफ़र है। बाकी जो है जी। मेरा ख़ानदान जो है वो चेलवैन में आबाद है। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो ठीक। एक अच्छे फैमिली से ठीक। है, फैमिली हाफिज़ शफ़क़त बैकग्राउंड। साहब, ये आईआर में जाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? इन रिलेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं, जी, इसमें जाने का आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने आईआर करना है? बस वो हमारी फैमिली में ऑलरेडी एक दो कज़न थे, हुँ। उन्होंने इसमें मास्टर्स किया था। तो यानी बचपन से फ्रॉम वेरी बिगनिंग व्हेन आई डिड माय मैट्रिकुलेशन, ठीक। उसके बाद फिर मुझे ज़रा शौक़ हुआ कि मैं जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स होती है वो कई तरह की होती है। एक होती है लोकल पॉलिटिक्स, हुँ। एक होती है इलाकाई, एक होती है मुल्की नेशनल पॉलिटिक्स, जी। और एक होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। जी। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके नाम से ही साफ वाज़ेह है, और नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक। तो इस वजह से मैं फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा जो है मोटिवेशंस हुई। और तो मैंने फिर इधर एडमिशन लिया और 2 साल में जो है
میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. جی تو اس جی کے بعد پھر ایم فل بھی اسی میں، یعنی جی پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز تو ایسے سمجھ لینا کہ مدر بردر سبجیکٹ ہیں، تو اس وجہ سے. آپ کا ایم فل کا تھیسس کس حوالے سے تھا؟ جی میرا جو ماسٹرز کا تھیسس تھا، ماسٹرز کا، وہ تھا کمپوزٹ ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ٹھیک اینڈ دا پروسیس آف کمپوزٹ ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو پیس پروسیس جی ہے جو ٹھیک اس پہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اور جو میرا ایم فل کا ہے تھیسس بعد میں، وہ بھی اسی، یعنی انٹرسٹ، ایریا آف انٹرسٹ جو ہے جی وہ فارن پالیسی ہی ہے. ٹھیک یعنی فارن پالیسی کا ٹاپک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ میرا ایم فل کا تھیسس جو ہے وہ ہے دا ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ اینڈ افغانستان، پاکستان، انڈیا اینڈ افغانستان، انڈیا اینڈ افغانستان. the relations between India انڈیا and اینڈ افغانستان. Afghanistan and its implications for Pakistan. ٹھیک یعنی جو موجودہ صورتحال میں افغانستان، جی کیونکہ پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے جی اور سب سے بڑا نیبرنگ کنٹری ہے، اور افغانستان کے آپ دیکھیں شروع سے ہی جو افغانستان کے جو افغانستان میں وارز ہوئیں، جی افغانستان میں 80s میں پراکسی وار ہوئی، پھر جی اس کے بعد 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا اور جو طالبان تھے ان کو اوور تھرو کیا، جی پھر جو ہے اپنا ایک انٹرم گورنمنٹ حامد کرزئی کی، تو اس کے جو ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر، جی تو پھر انڈیا اس کے کلوز ہو گیا. انڈیا تو انڈیا اینڈ افغانستان جب آپس میں کلوز ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو امپلیکیشنز تھے پاکستان پہ، وہ بیڈ بھی گڈ بھی، میں تو کہوں گا بیڈ زیادہ ہیں، جی گڈ کم ہیں، کیونکہ افغانستان اور انڈیا کے جو کلوز ریلیشنز کی وجہ سے اس کے پاکستان پہ اثرات پڑے ہیں. پاکستان جو ہے وہ خود کلیم کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں ٹیررزم سپریڈ کر رہا ہے وایا افغانستان، یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے. تو اس وجہ سے جو ہے میرا جو ماسٹرز کا تھیسس ہے یا ایم فل کا تھیسس ہے، جی وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں ایریا آف انٹرسٹ ایک ہی ہے، یعنی فارن پالیسی یا انٹرنیشنل ریلیشن. جی ٹھیک. آپ کے دن کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ جی دن کا آغاز تو فجر کی نماز سے بس کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جی تو پھر قرآن شریف کی عادت ہے الحمدللہ، قرآن شریف کا 1 پارہ 2 پارہ میں جو ہوں اس کو ریوائز کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے یونیورسٹیز یو نو دیٹ کہ آج کل کلوز ہیں جی اور آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، پھر ہفتے میں تقریباً 2 یا 3 لیکچر ہوتے ہیں. باقی گھر میں پھر وہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے. 2011 میں فیبروری 2011 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس وقت جو ہے گھر کا بڑا میں ہوں، یعنی میری ایک سسٹر ہے، ایک برادر ہے، تو اس حوالے سے بھی رسپانسبلٹیز، پھر سب معاملات کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنا، آپ کرتے ہیں. پھر جو ہے کسی کے دکھ سکھ میں جانا، جس طرح ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے فیملیز کا، جی تو وہ اس لحاظ سے بھی. باقی یونیورسٹیز کو جو ٹائم ہے وہ پورا ٹائم دیتے ہیں، اور میں یونیورسٹی میں کوئی سنس یعنی 2017 یعنی تقریباً آلموسٹ 4 ایئرز ہونے والے ہیں میں یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ بھی ہوں اور پڑھاتا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہیں اور جی ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ جی کتابیں جو ہے میں زیادہ تو یہی جو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، جی انٹرنیشنل ریلیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ، انٹرنیشنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ، زیادہ میں یہی کتابیں. باقی مذہبی کتاب بھی میں پڑھتا ہوں، خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک جو کتاب ہے یہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس طرح جو ہے اور بھی بہت ساری کتاب ہیں سیرت پہ مبنی. باقی تفسیر قرآن شریف وہ بھی پڑھی ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی جو ہے نا، خاص طور پہ جو پرسنالٹیز پہ بکس ہیں جی ان کو پڑھنے کا مجھے خاصا شوق رہتا ہے. خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو بکس ہیں، جی جناح دا کریٹر آف پاکستان، اسٹینلے والپرٹ کی بک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جناح آف پاکستان اسٹینلے والپرٹ کی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد زلفی میرا دوست ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی جی بکس ہیں. جی پھر جو ہے امریکن پریزیڈنٹس پہ بھی کچھ بکس ہیں، جس طرح امریکن پریزیڈنٹ ایک گزرے ہیں جی رچرڈ نکسن 70s کے یعنی پہلے دہائی میں.
70s میں یعنی 74 تک وہ رہے ہیں، تو ان پہ ایک بک ہے وہ بھی پڑھی ہے، باقی بھی بکس پڑھتے رہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پہ بہت ساری بکس ہیں، زلفی میرا دوست، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اور اس طرح جو ہے یہ ذوالفقار بھٹو کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ذوالفقار علی بھٹو واز اے گڈ پولیٹیشین ہم، اینڈ گڈ لیڈر۔ وہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ قائد عوام تو تھے، جس طرح ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے قائد عوام کا، ہم، وہ قائد عوام تو تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی دیکھیں ہر انسان ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 47 سے آج تک جتنے بھی پالیٹیشنز آئے ہیں، جتنے بھی یعنی خواہ وہ عامر ہوں، خواہ وہ سویلین ہوں، یعنی ملٹری مین ہوں یا سویلین ہوں، ہر ایک کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کوئی جو ہے فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے اچھے کام بھی ہیں اور کچھ پالیسیز ہیں ان سے اختلافات بھی ہیں، خاص طور پہ وہ جو ہے ہی واز سوشلسٹ مائنڈ پرسن، ہم، اور سوشلسٹ مائنڈ پرسن اور لبرلسٹ مائنڈ پرسن، کیونکہ جو پاکستان ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو 100% پاپولیشن ہے اس میں جو ہے 30% تک جو ہے وہ لبرل طبقہ ہے، جی 30% جو ہے اسلامک ریڈیکلزم ہے، یعنی ریڈیکلسٹ جو پکے اسلامک جو لوگ ہیں وہ ہیں، اور باقی جو 40% ہیں وہ ایک میڈیم اس میں رہتے ہیں، ویسے تو 97-98% مسلمان ہیں۔ ٹھیک تو اس وجہ سے پاکستان میں جو لبرل مائنڈ بندہ ہو اس کو جو یہاں پہ جو ریڈیکلسٹ ہیں وہ پسند نہیں کرتے، تو بھٹو صاحب بھی اسی سے تھے، لیکن اوورآل بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو واز گڈ لیڈر۔ ٹھیک جی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کا جی کیا جی پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی خارجہ پالیسی جو ہے شروع سے 47 سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ہی سیڈ دیٹ کہ وی وانٹس ٹو اسٹیبلش گڈ ریلیشنز ود آور نیبرہڈ اینڈ ود دا ہول ورلڈ۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر 1 year ہی واز ڈائڈ، 1 سال بعد ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ پھر لیاقت علی خان وہ بھی ایک قسم کے یعنی قائد اعظم کے دست راست بھی تھے اور مسلم لیگ کے وہ پرومیننٹ لیڈر تھے، ان کو بھی 4 سال بعد جو ہے وہ اسیسینیٹ۔ پھر خارجہ پالیسی اس طرح سے ڈاواڈول رہی، یعنی ہم 1954 میں ہم امریکن کیمپ میں گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اسی سے ہماری ڈٹرمن ہوتی ہے خارجہ پالیسی، یعنی اس وقت وی ہیو 2 آپشنز ان 1947 either we join رشین بلاک اور امریکن بلاک، تو ہم نے امریکن بلاک میں گئے۔ پھر اس کے بعد خارجہ پالیسی میں اپس ڈاؤنز آتے رہے، پھر ہم وارز میں جو ہم انگیج ہوئے، خاص طور پہ یہ جو 80s کی وار ہے جسے وار آف پراکسی کہتے ہیں، جس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کی جو رجیم ہے وہ ٹوٹلی اسی پہ مبنی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دیا، سوویت یونین کو وڈرا کرایا افغانستان سے، اور اس وقت جو جہاد کلچر ہے جی اسی کو فروغ دیا۔ ڈیفرنٹ مدرسات سے طالب علم لائے گئے 18-20 سال کے، جبکہ وہ امیچور ہوتے ہیں اس وقت، ان کو ٹریننگ دی گئی۔ پھر وہ جب سوویت یونین چلا گیا پھر اس کے بعد افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی، اور اس کے امپیکٹ آج تک پاکستان پہ ہیں، یہ دہشت گردی یہ وہ۔ پھر 2001 میں مشرف صاحب آئے تو وہ بھی سیم وہی سٹوری ریپیٹ ہوئی، پھر دہشت گردی جو ہے اس سے دہشت گردی کا ایلیمنٹ آیا، اور اس دہشت گردی کو جو ہے وہ اوور تھرو کرنے کے لیے پھر مشرف صاحب نے بڑے انیشیٹو لیے۔ تو خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ سم گڈ سم بیڈ، لیکن اوورآل خارجہ پالیسی اس وقت جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس سے میں خاصا سیٹسفائیڈ ہوں۔ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تو ہی از ویری پروفیشنل پرسن، وہ بڑا اچھا انہوں نے دنیا میں وزٹ بھی کیے ہیں، اور پاکستان کا امیج جو ہے اب خاصا بیٹر ہو گیا ہے بنسبت پہلے سے۔ تو may اللہ المائٹی آگے بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو پاکستان میں اچھے جو ہے خارجہ پالیسی اچھی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ کوئی ملک بھی ہوتا ہے نا اس کا دار و مدار خارجہ پالیسی کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ کی خارجہ پالیسی اچھی رہے گی تو آپ جو ہے اچھا وہ کریں گے، جب آپ کی خارجہ پالیسی ہی خدا نخواستہ فیل ہو جائے تو پھر تو آپ کا کنٹری
آئسولیٹ ہو گیا. تو اسی وجہ سے پاکستان کی کرنٹ پولیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی کرنٹ پالیٹکس جو ہے آپ یہ دیکھیں، ایک طرف صرف پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ اتحادی ہیں، جس طرح کاف لیگ ہے یا جس طرح جو ہے باقی کچھ پارٹیز ہیں، تو باقی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں. اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، جو موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو بنی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں. اور ادھر سے پی ٹی آئی اور اس کی کولیشن پارٹیز، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اوورآل، میں اگر اس پہ تبصرہ کروں تو وہ، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے اسی سے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیٹکس، تو وہ اچھا جا رہا ہے، گورنمنٹ اچھی جا رہی ہے. بس عمران خان صاحب اگر اس کی گورنمنٹ جو ہے یہ مہنگائی پہ، ڈیئرنیس پہ کنٹرول کر لے، پاورٹی پہ کنٹرول کر لے، تو پھر بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن کیونکہ جو ایک کامن پرسن ہے، جو عام آدمی ہے، کیونکہ پاکستان میں 40% لوگ جو ہے وہ دے آر لیونگ بلو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، تو 40% لوگ ہیں. اب 22 کروڑ میں سے آپ 40% بنائیں تو 6-7 کروڑ بنتے ہیں. تو 6-7 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہے. باقی اوورآل یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ بھی ایک اپوزیشن کی تحریک ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے. بھٹو کے خلاف بھی 11 ستارے آئے تھے، پھر اس کے بعد ہر دور میں رہی ہے. تو اب یہ جیسے الیکشن نزدیک آئیں گے، جو کہ 2023 میں ہونے ہیں، اس سے پہلے اللہ کرے کہ یہ حکومت اپنا ٹنیور پورا کرے، تو یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یہ کوئی دیر پا نہیں چلے گی. ملک کی معیشت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ جی ملک کی معیشت، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو وی آر انڈر ڈیٹ کنٹری، وی آر لیونگ ان انڈر ڈیٹ کنٹریز. آپ یہ دیکھیں، اگر پاکستان کی اکانومسٹ ہسٹری کو آپ دیکھیں تو جب ایوب خان کا جو ہے ایرا تھا، اس میں اکانومی اتنی بہتر ہو گئی تھی. ایوب خان نے انڈسٹریلائزیشن کی، ایوب خان نے ایگریکلچر ریفارمنگ کی، ایوب خان نے اور بھی بہت سارے سیکٹرز میں اس نے بڑے اچھی ڈیولپمنٹس کی. تو اس میں 60s کے اوائل میں، یعنی بیفور 1965 وار، ہم قرضہ دیتے تھے جرمنی، جاپان، ایون جرمنی جاپان کو. پھر اس کے بعد جو ہے پھر معیشت یکدم جو ہے ایک ہی یعنی کولیپس میں چلی گئی، اور پھر اس میں خاصی بہتری نہیں آ سکی. تو اب جو معیشت ہے، سب سے پہلے تو ڈیٹ اتارا جائے، پھر اس کے بعد انفلیشن کنٹرول کی جائے. انفلیشن کنٹرول کے بعد دیکھیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں تو اس میں میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کی کمی نہیں ہے وسائل کی. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں وہ ساری پاکستان میں ہے. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ یعنی پاکستان ہے فل آف نیچرل ریسورسز، لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ یہاں ہے لیک آف یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں. آپ جو ہے کوئی چیز ہے آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں 10 لوگوں میں، کوئی بھی چیز ہے 10 لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آگے آ جائیں 50 لوگ، تو اس پہ کیا ہوگا؟ تو وہ شارٹیج آف چیز، یعنی وہ چیز آپ پوری نہیں کر سکیں گے. سیم پاکستان میں بھی اگر پاور سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، اس میں یہی ہے. الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے 100 گھروں کے لیے، آگے وہ اس کو جو ہے یوٹیلائز کر رہے ہیں 300 گھروں کے لیے، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا؟ لوڈ شیڈنگ. اسی طرح جو گیس ہے یہ پروڈیوس ہو رہی ہے 200 گھروں کے لیے، اور آگے آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 500 گھروں میں، تو وہ پھر لوڈ شیڈنگ. اسی طرح جو ہے یہ سارے، یعنی اگر آپ ڈیٹ اتار دیں اور پھر اس کے بعد اکنامک پالیسیز کو آپ جو ہے اسٹرانگ کر لیں، یعنی اور جو ریسورسز ہیں ان کو آپ صحیح یوٹیلائز کر دیں، تو انشاءاللہ پاکستان، میں کہتا ہوں پاکستان بہت بہتر ہے. پاکستان کی عوام بھی بہت بہتر ہے، عوام میں اتنا شعور ہے، اور عوام کے پاس بھی اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں. اگر وہ بھی ملک کی جو ہے خدمت کرنا چاہیں اور ملک کا قرضہ اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں. حافظ شفیق صاحب یہ بتائیے کہ پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کی تیاری CSS کے لیے کس طرح کرنی چاہیے؟ جی جو میں آپ کو یہ بتاؤں، جو CSS ہے یہ
اب تو کیونکہ جو پہلے تھا پیٹرن اب اس سے چینج ہوتا جا رہا ہے، جی دن بدن جو ہے اس میں چینجنگ آتی. پہلے ایج بھی 28 ایئرس تھی، اب ایج بھی جو ہے اس کی ایکسٹینڈ کر کے 30 ایئرس ہو گئی ہے. تو جو آئی آر اور پولیٹیکل سائنس ہے، جی یعنی پیرنٹ سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے، پھر اس کی آگے جو ہے سب برانچز ہیں، آئی آر باقی ساری جتنی بھی ہو گئی. تو آپ کا سلیبس جو ہے نا سی ایس ایس کا، اس میں 6 کمپلسری پیپر ہوتے ہیں اور 6 ہوتے ہیں آپشنل پیپر. آپ آپشنل پیپر میں آپ 400 نمبر اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اٹھا سکتے ہیں. باقی جو 600 نمبر آپ کے ہیں اس کے آئی آر کے جو کمپلسری سبجیکٹس کے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں پاک افیئر، کرنٹ افیئر، اس میں بھی یہی سبجیکٹس آ جاتے ہیں. تو یہ جو جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں یا ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان سے کہتا ہوں کہ دے شوڈ اپیئر ان سی ایس ایس ایگزامز، کیونکہ 60% تو جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے وہ ان کے اپنے سبجیکٹ کور کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سی ایس ایس جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ماسٹرز کے بعد سب سے پہلے وہ سبجیکٹ چوز کرے جو اس کے سبجیکٹ سے، یعنی جو اس کا جو ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ماسٹرز اس نے آئی آر میں کیا ہے تو وہ آئی آر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ اٹھائے. پولیٹیکل سائنس سے کیا پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ اٹھائے. ادھر کیا ہوتا ہے ماسٹرز کیا ہوتا ہے پاک اسٹڈیز میں، اور سبجیکٹ اٹھا لیتے ہیں انگلش لٹریچر کے یا اس طرح. پھر وہ کیونکہ آپ کی بیس ہی نہیں ہے، جس چیز پہ آپ کی بیس نہیں ہے، تو ماسٹرز کے بعد سب سے پہلے سبجیکٹس جو ہے نا جی چوز آپ وہ کریں جس میں آپ کا ماسٹرز ہے. دین جو ہے انشاءاللہ آپ سی ایس ایس جو ہے کامیاب ہو جائیں گے سی ایس ایس ایگزام میں. اور سی ایس ایس موسٹلی آپ یہ دیکھیں آئی آر اور پول سائنس کے ہی لوگ کرتے ہیں موسٹلی. آپ یہ ٹائم میگزین میں دیکھیں جن کی اکثر لگی ہوتی ہے کہ ہم نے سی ایس ایس جو ہے وہ اٹیمپٹ کلیئر کی ہے، ریٹن بھی اور انٹرویو بھی. اس میں جو تقریباً 70% لوگ دے ہیونگ ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس، پاک اسٹڈیز، ہسٹری، یہ جو ہے یہ ہوتا ہے. تو سی ایس ایس جو ہے یہ ایک ایزی ایفرٹ ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ بلدیاتی الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں میں تو بڑے الیکشن میں بھی کروں. جی کیوں نہیں کریں گے. جو بلدیاتی الیکشن ہیں یا بلدیاتی سیٹ اپ ہے لوکل گورنمنٹ، جی اصل میں یہ تو ہے ہی یہی، یعنی گراس روٹ لیول. جی اب میں اس کی اگزامپل دوں، آئی وانٹ ٹو پٹ ایگزامپل آف ڈیولوشن آف پار جو مشرف صاحب لائے تھے 2001 میں، جسے ایل جی لوکل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جو گراس روٹ لیول کا ایک عام بندہ ہے اس کے بھی مسائل حل ہوئے. وہ کیسے؟ یعنی یونین کونسلز بنا دی. یعنی بہاولپور ڈسٹرکٹ اگر بڑا ہے تو اس کی مور دین 100 یونین کونسلز ہیں. اس کی نسبت لودھا چھوٹا ہے تو لودھا کی 73 یونین کونسلز ہیں. تو یونین کونسل لیول تک، یعنی اس کا جو بیسک یونٹ ہے ایل جی لوکل گورنمنٹ سسٹم کا وہ ہے یونین کونسل. تو یونین کونسل میں پھر آگے ناظم، نیب ناظم جو ڈیولوشن آف پاور میں ہوا، پھر کونسلر، پھر اس کونسلر میں بھی آگے سب کیٹیگریز ہیں، کوئی لیبر کونسلر ہے، کوئی یوتھ کونسلر ہے، کوئی جو ہے وہ فارمر کونسلر ہے. تو اس طرح تو اس طرح جو ہے زیادہ پبلک کے جو انٹرسٹس ہیں وہ فلفل ہوتے ہیں اور پبلک کی ڈیمانڈز فلفل ہوتی ہیں. دیکھیں نا ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر رہتا ہے کسی گاؤں میں، بالفرض وہ کوئی چولستان کے دور کوئی گاؤں ہے، دیہات ہے، جسے بہاولپور آتے ہوئے بھی نہ وہ کرایہ افورڈ کر سکتا ہے نہ کنوینس افورڈ کر سکتا ہے، تو اس بیچارے کو وہ کہاں ایکسیس ہوتی ہے؟ یہاں پاکستان میں آپ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی بات کریں، یہاں تو کوئی اگر ایم پی اے یا ایم این اے پروونشل منسٹر یا وہ فیڈرل منسٹر بن جائیں وہ بات نہیں سنتے، تو ایم این اے تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی. تو وہ اپنی یونین کونسل میں اپنے ناظم سے، اپنے کونسلر سے، اپنے جو ہے اس سے وہ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، پھر ان کا مسائل کا حل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ولیج کونسل کا ایک کنسیپٹ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک پنچایت، یعنی ولیج کے جو گاؤں ہے، ایک بستی ہے اس میں 200 گھر ہیں، اس 200 گھروں میں جو 10 یا 12 بڑے جو اس بستی کے ہیں جن کا تھوڑا اثر ہے یا تھوڑا انفلوئنشیل ہے، ان کے تھرو مسائل حل کیے جاتے تھے.
لیکن ڈیولوشن آف پاور بھی اسی کی ایک کڑی تھی. لیکن بعد میں وہ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور اصل جو عام پبلک ہے اس کا فائدہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سے ہوتا ہے. یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ تو ایک آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا, جو نیشنل اسمبلیز میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہ بھی اس طرح سے ایڈریس ہی نہیں کرتے, یعنی عوام سے ووٹ لیتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمارے حلقے کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ عوام سے ووٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دلائیں گے, ہم جی یہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو لوڈ شیڈنگ ختم کرائیں گے, ہم جی کسان جو ہے, جو آج کل کسان طبقہ جو آج کل بیچارہ جو ہے پیس رہا ہے اور پارلیمنٹ میں برا جا کے حال ہے, بات ہی نہیں کرتے. ہاں بات ہی نہیں کرتے, وہاں جا کے بس خاموش و سمم بھکمن عمیون, جس طرح ہے نا جی قرآن شریف میں کہ گنگے بہرے, اسی طرح بن کے کہاں سے بیٹھے الیکشن رہتے ہیں. لڑیں گے آپ؟ جی الیکشن کہاں سے لڑیں گے؟ جہاں سے آپ کہیں گے. آپ کا علاقہ عام کروڑ پکا کیوڑ سے. پکا تو ہے, لیکن دیکھیں الیکشن میں کوئی اس طرح دیکھیں عام بندہ تو نہیں آ سکتا نا, تو ہمارا اس طرح کوئی فیملی بیک گراؤنڈ یہاں ہوتی ہے زیادہ انہیرنٹ پالیٹکس. یعنی اب آپ کو میں اگزامپل دوں, جو ہمارے ادھر یعنی ایک باپ پھر بیٹا پھر اس کا بیٹا, یہ انہیرنٹ پالیٹکس ہے پاکستان میں, یورپ تو نہیں, یعنی یہ پاکستان ہے. تو انہیرنٹ پالیٹکس میں اس طرح پاسبل تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے کبھی موقع دیا تو جہاں سے قسمت ہوگی لڑ پڑیں گے انشاءاللہ. کروڑ پکا کے کیا بیسک مسائل ہیں آپ دیکھتے ہوں؟ جی کیہوڑ پکا جو ہے یہ اصل میں یہ کیہوڑ پکا ایک اولڈ سٹی ہے, آپ نے وزٹ کیا ہے کئی دفعہ, آپ وہاں گئے. کیہوڑ پکا ایک اولڈ سٹی ہے جس کی جو تاریخ ہے یہ جو ہے کنسسٹ آف مینی 100 سینچریز, یعنی کئی سو سالہ پرانی ہے. اور کیہوڑ پکا میں ایسی جو ہے بلڈنگز بھی ہیں, ایسی جو ہے وہ ہیں کچھ ایسے انہیرٹ کلچر ہے جو کہ صدیوں پرانا ہے. تو کیہوڑ پکا اصل میں کیہوڑ پکا میں یا ڈسٹرکٹ لودھیاں بنا 1991 میں, یہ محمد صدیق خان کانجو مرحوم جو اسیسینیٹ ہوئے 2001 میں, انہوں نے بنوایا. اور کیہوڑ پکا یعنی نیشنل لیول پہ پہچانا بھی انہی کی وجہ سے جاتا تھا. پھر اب مسائل تو ہیں کیہوڑ ہر شہر میں, لیکن ہمارے جو کیہوڑ پکا کے جو روڈز ہیں خاص طور پہ, جہاں ہمارا گاؤں ہے چلوین, وہاں کے روڈز بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. روڈز نئے بھی بنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ لودھا میں جو روڈ بنا ہے نا جی, لودھا ٹو دنیا پور خانے وال, بہت بہت اعلیٰ روڈ ہے. میں کہتا ہوں اسے کلر روڈ کہتے تھے, یعنی قاتل روڈ کہتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ کئی اللہ نہ کرے حادثات ہوتے تھے اور اس طرح سے, لیکن وہ پچھلی گورنمنٹ نے بنوایا ہے, یہ جو پی ایم ایل این کی جو 5 سال پورے کر کے گئی ہے. لیکن ہمارے روڈز ابھی نہیں بنے. میں تو کہتا ہوں بنے, کیونکہ ہم رہتے اب بہاولپور ہیں, ادھر رہائش ہے ہماری بہاولپور میں, علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا آنا جانا تو وہاں رہتا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے بیک گراؤنڈ سارا وہیں پہ ہے, کچھ تھوڑی بہت زمینیں بھی ہیں, باقی آنا جانا بھی وہاں ہے. جی تو رشتہ دار نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ جی نوجوانوں کے مسائل پہ اگر بات کریں تو نوجوان جو ہے یہ مطلب شروع سے جو نوجوان ہیں یہ اپنے تعلیم پہ توجہ دیں. سب سے پہلے اگر ایک بچہ ہے وہ پرائمری کرتا ہے, پھر اس کے بعد میڈل, پھر میٹرک, وہ کہتا ہے میں نے بس سائنس میں ہی جانا ہے, پھر ایف ایس سی, پری میڈیکل, نان میڈیکل, تو شروع سے وہ یعنی شروع سے ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے آیا کس میں جانا ہے. دیکھیں نا یہاں اب میں تو آپ کو بتاؤں, ہم جب یعنی اسکول ایج یا ٹین ایجر تھے تو اس وقت جس سے پوچھتے تھے, کسی سے پوچھے نا آپ نے کیا بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے جی انجینئر بننا ہے. کسی سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے, جی میں نے جی ڈاکٹر بننا ہے. کسی سے پوچھیں, وہ تیسرا آپشن ہی نہیں دیتے. حالانکہ یہ نہیں ہے. شروع سے بچے ان کے پیرنٹس, یعنی جو بچہ ہے نا اس کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو ادھر سے ہی پیرنٹس, بچہ تو ایک جو ہے وہ تو ابھی امیچور ہے, یعنی ایف اے بی اے کے بعد اس کے پاس عقل آتی ہے, اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو بچے شروع سے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اور وہ یعنی وہ راستہ چنیں جس پہ انہوں نے جانا ہے. بچے کا انٹرسٹ آرٹس میں ہے, والدین اس کو سائنس میں ڈال رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہ پڑھائی نہیں کر سکے گا. بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ
میڈیا اسٹڈیز میں ہے، بچے کا آئی آر میں ہے، بچے کا پول سائنس میں ہے، بچے کا ایگریکلچر میں ہے، اور اس کو پیرنٹس زبردستی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کرو ایم بی اے بی بی اے. تو یہ نہیں، بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اسی ٹریک پہ چلنے دیں. ٹھیک. لیکن نوجوانان کے مسائل تو ہیں بہت زیادہ. اب عمران خان صاحب اس کو حل کر رہے ہیں، یہ جو ہے ٹائیگر فورس بھی بنائی ہے، دوسرا بھی اس کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ جی جی ہے، ٹریول بس کیا ہے، کئی دفعہ کیا ہے، جاتے آتے رہتے ہیں. فارن زیادہ کنٹری کا کوئی وزٹ ہوا؟ نہیں، سعودی عربیہ گئے ہیں، حج کیا ہے الحمدللہ 2016 میں. اچھا، یہاں پہ یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کے کلچر کو اور فارن کنٹری کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہر کنٹری کا اپنا کلچر ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کا جو ہے قومی لباس وہ شلوار قمیض ہے، آپ کا پڑوسی کنٹری انڈیا ہے، اس کا جو قومی لباس ہے وہ دھوتی قمیض ہے. انڈیا جو ہے یہ سعودی عربیہ ہے، اس کا جو ہے عرب، وہ جو عرب پہنتے ہیں عرب لباس. تو ہر کنٹری کا اپنا کلچر ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان پھر بھی مور ٹائمز بیٹر. میں نے دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ وزٹ کرائے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ وزٹ کرائے اور کنٹریز بھی لے جائے. لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا خواہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ آج کل کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاؤں، اچھے اس میں یا میک ڈونلڈ میں جاؤں، کے ایف سی میں جاؤں، یا اس طرح جو یعنی جو انٹرنیشنل برانڈز کے جو ریسٹورانٹ ہیں وہاں جاؤں. جی. تو اس طرح پاکستان کا جو کلچر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا جو ہے یہ آپ کے پاس ایکسیس ہے، آپ ادھر بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. بالکل. جون سے کنٹری کا آپ کلچر نکالیں، یو ایس اے کا نکالیں، انگلینڈ کا نکالیں، ملیشیا کا نکالیں، جس کنٹری کا مرضی، سعودی عربیہ کا نکالیں، مڈل ایسٹ میں سے جس کنٹری کا نکالیں آپ نکال سکتے ہیں. تو ان کے کلچر کو دیکھیں، پھر اپنے ملک کے کلچر سے جو ہے اس کا کمپیریزن کریں. دین جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا کلچر جو ہے بہت بہتر ہے. اور میں تو اپنے کلچر پہ I have a lot of proud on my native culture، جو ہمارا نیٹو کلچر ہے. پاکستان کے کون سے شہر جو آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جی، پاکستان کے ویسے سارے شہر مجھے تو بہاولپور سب سے اچھا لگتا ہے. مجھے ایک ہمارے جو ہے وہ اس وقت تو فوڈ منسٹر تھے وہ سمیع اللہ چودھری، وہ آئے تھے ہماری یونیورسٹی. جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اسپیچ کی تھی، ہماری ڈپارٹمنٹ نے ایک جو ہے سیمینار آرگنائز کرایا تھا. یہ 2019 کی بات ہے، لاسٹ ایئر یعنی دسمبر میں. ٹھیک. تو وہ ایز اے چیف گیسٹ آئے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فوڈ منسٹر، پروونشل فوڈ منسٹر. انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان بھاولپور میں رہتے ہیں وہ ایسے سمجھ لیں ہم پیراڈائز میں رہتے ہیں. تو ان کی مجھے بات بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا جو بھاولپور میں رہتے ہیں they consider themselves we are living in paradise. بھاولپور cities like paradise. تو مجھے سب سے زیادہ بھاولپور ہے پسند ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے ملتان بھی ملتان، کیونکہ بھاولپور ملتان ایک ہی بات ہے. اسلام آباد میں رہا بھی ہوں، وہاں بھی اسلام آباد تو پھر کیپیٹل ہے، ہر ملک کا کیپیٹل تو اس کی اپنی. کراچی، ہر شہر جو ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل ویسے اسلامک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر خلفائے راشدین ہے. اس طرح جو ہے ادھر دیکھا جائے تو ادھر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح ہے میری فیوریٹ پرسنالٹی. جو اگر پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بات کریں، اگر مذہبی شخصیات، پھر تو جن کے ہم امتی ہیں ان کے لیے تو پھر یعنی ہمیں اس پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور اس کے بعد خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی یہ میری فیوریٹ پرسن. ان پہ بہت ساری بکس میں نے پڑھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت مذہبی بھی ہے تعلیم. حافظ شفقت صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو جو آن لائن ایگزام دیں گے، آپ ایز اے لیکچررز ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی بینگ اے لیکچرر جو ہے میں ان کو میسج یہ دوں گا کہ یہ تو ابھی کووڈ ہے نا، کووڈ کی وجہ سے جو ہے یہاں کلاسز آن لائن ہو گئی ہیں. اور جنہوں نے پڑھنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کلاس ہے نا، کلاس، جی، اس میں اگر 50 کی اسٹرینتھ ہے تو اس میں
جو لائک یعنی بہت زیادہ جینیس یا انٹیلیجنٹ وہ 15 یا 20 اسٹوڈنٹ ہوں گے. ٹھیک. باقی 15-20 وہ جو ہے وہ ایوریج ہوں گے. جو 15-20 ہیں وہ جسٹ دا سیک آف انٹرٹینمنٹ یا جسٹ دا سیک آف ٹائم پاس یونیورسٹی آتے ہیں. میں تو ایسے ہی کہوں گا یونیورسٹی میں اگر اس ٹائم ہماری یونیورسٹی میں آئی یو بی میں اپنی یونیورسٹی آئی یو بی کی نہیں بات کر رہا, اوور آل بی زی یو ہے, پنجاب ہے, اسلام آباد میں یونیورسٹیز ہیں, انٹرنیشنل اسلامک قائد اعظم جتنی بھی ہیں, کراچی میں ہیں جتنی, اس میں اسٹوڈنٹس 30% جو ہیں وہ لائک فائک ہوتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں. 30% جو ہے وہ فار دا ٹائم پاس آتے ہیں, یعنی انٹرٹین کرنے کے لیے. چلیں جی جائیں ایم اے میں ایڈمیشن لے لیں, کینٹین پہ ٹائم گزاریں گے, دوست بنائیں گے, اور جو ہے اس طرح جو ہے ان کا وہ ہوتا ہے, یعنی موٹو ہوتا ہے. تو جو 40% ہوتے ہیں وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پڑھیں. آن لائن کلاسز بھی ہیں تو ایسے پڑھیں جیسے فزیکل. ابھی میں نے آن لائن کلاسز لی ہیں تو میں نے ایز اٹ از لی ہیں جیسے کہ میں کلاس میں فزیکل جو ہے کلاس لیتا تھا, یعنی اپنی کلاس میں, ویسے ہی میں نے فزیکل آن لائن لیے ہیں. اور الحمدللہ میں نے اپنا سلیبس کور کرا دیا ہے 100%. تو اب پیپرز ہیں اور پیپرز بھی وہ ہو جانے ہیں. تو یہ کووڈ کی وجہ سے یہ کوئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بند نہیں ہے, نہ کوئی بہاولپور کے اسکول کالجز بند ہیں. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں یورپ میں اب بھی لاک ڈاؤن ہے. بے شک آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں, سیکنڈ سپائک بھی آ گئی ہے کووڈ کی, اب تھرڈ بھی اللہ تعالیٰ خیر رکھے آنی ہوئی تو آ جائے گی. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہیں تو وہ کلاسز لیں. یہ وقت ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ وقت نہیں آئے گا. اور یہی ایج ہوتی ہے, یہ جو ایج ہے نا یہی ایج ہے. اب ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہی ایج ہے, آپ پڑھیں. اور جب اب ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں, جب یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے گا, یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, خواہ میل ہے, فیمیل ہے, گرل ہے, بوائے ہے, اس کے بننے کے ٹائم یہی ہے 10 سال 12. جب یہ چلا گیا تو اس کے بعد پھر یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے گا. نہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس رہیں گے, نہ ٹیچر رہیں گے. فیوچر آپ کا اپنا ہے, آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس پڑھیں, محنت کریں, اور اپنی یونیورسٹی کا نام بنائیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کا, ٹیچرز کا. اور جو اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم کرے گا اس کے پیچھے بے شک اسٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں جو ٹیچرز کو ریگارڈز کرتے ہیں, لیکن جو نہیں کرتے ہیں, جو نہ بھی کرے, تو ایک اسٹوڈنٹ کوئی اچھا پرفارم کرے زندگی کے کسی شعبے میں, اس کے پیچھے اس کے ٹیچر, اس کے ڈپارٹمنٹ, اس کے ادارے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارا انٹرویو کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو, کیمرہ مین پرویز کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.